बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस बज़्म के हमराह हम हाज़िर खिदमत हैं। आज की इस मुलाक़ात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख सरवर आलम साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए, जो कि हमारे लिए यकीनन इंतहाई बाइस मसरत है, लिहाजा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब। मुहतरम नाज़रीन, क़ुरआन व हदीस में जा बजा हमें इस बात की ताकीद व तलक़ीन की गई है कि हम जन्नत और वहाँ की नेमतों के हुसूल के लिए फ़िक्र व जुस्तजू किया करें और ख़ूब मेहनत व कोशिश करते रहा करें हमेशा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी व फ़ानी है, चंद रोज़ा है, जबकि आखिरत की ज़िंदगी जन्नत और वहाँ की नेमतें और वहाँ की राहत व कामयाबी वो अबदी है, दायमी है और लाजवाल है। लिहाजा आज की इस मुलाक़ात में हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू यही है कि जन्नत और वहाँ की नेमतें, यानी ये जन्नत कहाँ है और ये कि वहाँ की नेमतें कैसी हैं, और फिर मज़ीद ये कि जन्नत और वहाँ की जो नेमतें हैं उनके हुसूल के लिए हमें क्या तरीक़ा, क्या तरकीब और क्या तदबीर अपनानी होगी। तो आइए इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई हासिल की जाए अपने मुहतरम मेहमान की ज़बानी। मुहतरम, इब्तिदा में ये इरशाद फरमाइएगा कि जन्नत है कहाँ, उसका महल वक़ूअ क्या है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। इस बात के जवाब से पहले जी मुझे ये लगता है कि ज़्यादा मुनासिब ये है कि जन्नत के बारे में जो अक़ीदा है उसकी अहमियत के बारे में कुछ गुफ्तगू कर दी जाए। बेशक, क्योंकि जन्नत के अक़ीदे के बारे में बहुत से लोगों की ज़बान से कुछ ऐसे गुस्ताखाना कलिमात निकल जाते हैं जी जिनसे ईमान ख़तरे में हो जाता है। सही। और ये सारी चीज़ें जो है ऐसे कलिमात ज़बान पर नहीं लाना चाहिए जो जन्नत के अक़ीदे से टकराती हुई बात हो और इंसान का ईमान ख़तरे में आ जाए। अक़ीदे जन्नत मोमिन के अक़ीदे में बहुत ही अहमियत का हामिल है। सही। क्योंकि आखिरत की सादतमंदी में इसका डायरेक्ट असर है। अक़ीदे जन्नत सिर्फ़ फ़ानी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असर आखिरत तक जाता है और इंसान की दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत से मरबूत कर देती है ये जन्नत जी, जिसका नतीजा ये होता है कि इंसान की नज़र दुनिया से उठ करके आखिरत पर मरकूज़ हो जाती है। सही। और जैसा कि सभी को मालूम है कि जन्नत का अक़ीदा, इसकी तस्दीक़, जी ये उसूल ईमान में से एक असल है। जी, यानी ईमान की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें से एक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ईमान के बारे में पूछा गया, हदीस जिब्रील में मशहूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मल ईमान, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल ईमान अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर व बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। आपने फरमाया कि ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान रखो, उसके फ़रिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, यौम आखिरत पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर। सही। यौम आखिरत पर ईमान रखने का मतलब यह है कि आखिरत से जितनी भी मुताल्लिक़ चीज़ें हैं जी और कुरान और हदीस के अंदर उनका ज़िक्र आया हुआ है, उसके ऊपर मोमिन ईमानी कामिल रखे। सही। तो उन्हीं में से जन्नत का भी है, अक़ीदा भी है। सही है। और ये जन्नत का अक़ीदा ऐसा अक़ीदा है कि इंसान को आखिरत से इस तरह से जोड़ देती है
کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جی صحابہ کرام کی زندگی ہم جب اگر دیکھتے ہیں تو کس طرح سے اسی جنت کی وجہ سے ان کی زندگیاں بدل گئیں، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر تقریباً 150 سے بھی زیادہ آیتوں میں اس جنت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی اہم چیز ہے، جی اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ جیسے کہا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ جی، عرضها عرضها السماوات والارض، اور ایک جگہ کہا وسابقوا جی الی مغفرۃ الی جنۃ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ السماء والارض، جی ہاں، تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ جی تو مسابقت، مسارعت، تنافس، یہ تمام الفاظ آئے کہ اس کے لیے آگے بڑھو، جی کوشش کرو اس کے لیے۔ تب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جی جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، جی، یہ گستاخی ہے، بلکہ یہ تو شاید کفریہ کلمات میں سے ہے۔ جی بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس جنت سے ہمیں کیا مطلب جس کے اندر ہزاروں سال کی بوڑھی ہو رہے ہوں۔ لا حول نعوذ باللہ، انسان جو یہاں کا مومن ہے مر کر کے جنت کے اندر جائے گا تو اس کو بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ دینی تعلیمات اور ارکان دین کا استہزاء، جی مذاق اور جی تمسخر، بالکل، اگر وہ انکار نہ بھی کر رہا ہو، بطور مذاق یہ بات کہہ رہا ہو، تو یہ مذاق بھی دینی تعلیمات کا مذاق، یہ اپنی جگہ خود گویا کہ یہ ایک کفریہ عمل جی، ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں تو اس کا حکم ہوا ہے کہ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں اس مجلس میں نہیں بیٹھو۔ جی وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ دوسری گفتگو میں جب لگ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں جی بالکل، جہاں پر استہزاء ہو رہا ہو۔ اور یہاں پر حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن جب مومن جنت کے اندر جائیں گے تو ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ لا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم، صحیح، ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوگی۔ جی، اور جیسا کہ حدیثوں میں آیا کہ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی عمر ہوگی، جو ایک دم بالکل کڑیل جوان کی، جی بالکل مثالی زندگی عمر ہے۔ جی ہاں، تو اس طرح سے یعنی اس جنت کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ کہنا یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے عقیدے پر مسلمانوں کی تربیت ایسی کی جی کہ اس کے بعد ان کا ایمان اتنا پختہ ہوا، اور ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بیان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام جب لے کر کے آپ گئے، توحید کا پیغام، تو جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، جو مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے مشہور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جاتے تھے یہ پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے بازاروں میں جیسے عکاظ اور مجنہ میں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہی کہتے تھے کہ من یعینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، صحیح، سبحان اللہ، کہ اس جنت کے بدلے کوئی مجھے کون پناہ دے گا، کون میری مدد کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اس تک پہنچا دوں، اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیشہ جنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی منصب کہتے تھے، نہ کوئی کرسی کہتے تھے، کوئی دنیاوی چیز دنیاوی کوئی چیز نہیں، بس جنت ہی کا ذکر کرتے تھے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ جی سبحان اللہ، اور اس جنت کے لیے صحابہ کرام کے اندر اتنا تنافس پیدا ہوا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہ باپ اور بیٹے کے اندر مقابلہ ہوتا تھا۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کے اندر جاؤں، اور بیٹا یہ چاہتا تھا، جیسے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حاضری دینے کے لیے کہا، تو باپ نے جو خیثمہ ہیں بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج تو مجھے اجازت دے دے، میں جاؤں گا، جی تو بیٹھا رہا اپنی عورتوں کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر۔ صحیح، تو انہوں نے جواب دیا کہ والد صاحب اگر جنت کے علاوہ کوئی بات ہوتی تو میں بیٹھ جاتا اور آپ کو اجازت دے دیتا، لیکن یہاں جنت کا معاملہ ہے۔ صحیح ہے، اور پھر وہی گئے اور پھر شہید ہو گئے۔
تو اس طرح سے بڑے سارے واقعات ہیں جو اس جی، جنت صحیح ہے۔ کے عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتے تو ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی اور تمہیدی بات ہو گئی کہ جنت کا عقیدہ کہ جنت موجود ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے جی صدق دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، اور یہ کہ اس چیز کو مذاق یا استہزاء یا اسے ہلکا اور معمولی نہیں سمجھنا سمجھنا چاہیے۔ چاہیے جی۔ اب اس کے بعد اصل سوال کہ جنت کہاں ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے؟ جی، جنت کا محل وقوع جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کتاب الابرار لفی علیین، جی کہ نیکے کاروں کی جو نام ہے وہ علیین کے اندر ہے، جی یعنی ان کی روحیں جب قبض کر لی جاتی ہیں تو علیین میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ صحیح علیین کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی تفسیر آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ علیون فی السماء السابعہ جی تحت العرش، کہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے یہ علیون ہے۔ اور علیین جیسے کہ لغت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی ہے علو، صحیح، بلندی۔ بلندی میں، جی تو جو انتہائی بلندی ہے وہ 7واں آسمان ہے اور عرش کے نیچے ہے۔ جی، تو گویا جہاں جنت کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں علیین یا علو یا اعلیٰ جی اس قسم کے الفاظ، تو ان کا لغوی اور لفظی معنی بھی یہی ہے کہ بلندی۔ عالی یعنی اوپر، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں عالی شان یعنی بلند شان والا۔ تو اسی طرح مزید اس سلسلے میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا۔ جی، تو اس بارے میں بھی جیسے کہ قرآن مجید میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز جو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا جی یا کیا جاتا ہے، تو وعدہ جنت کا کیا جاتا ہے۔ صحیح، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر وہ رہتے ہیں جو نیکوکار ہیں، صحیح۔ ان کی روحیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر وہ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ فی السماء، کہ وہ آسمان میں ہے، جی کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی یہ جو بارش بادل یہ جو برستے ہیں جس میں انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے سبھی مخلوقات کے لیے رزق کا سامان ہے کہ پانی برسا، بارش برسی، زمین سے سبزہ اگا، رزق اگا، تو یہ بارش جو ہے بلندیوں سے اوپر سے آتی ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت، تو یہ بھی اوپر ہے۔ جی تو گویا اس سے بھی یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ اگر یہ غور و فکر کیا جائے یا یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ جنت کہاں ہے، تو جواب یہی ہے کہ جنت اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اور ویسے بھی جو چیز قیمتی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ جی تو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ جنت کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ قرآن و حدیث میں آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں جنت کا شوق دلاتے ہوئے اور جنت کی جانب اہل ایمان کو متوجہ کرتے ہوئے وہاں کی جو نعمتوں کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے، تو اس بارے میں کچھ ذکر فرمائیے گا۔ جی، تو جنتوں میں جو نعمتیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ جی، ایک تو نفسی نعمتیں، روحانی نعمتیں، صحیح ہے، اور دلی جی اندرونی خوشی، اندرونی خوشی، یعنی کہ نظر آنے والی کوئی نظر آنے والی خوشی نہیں۔ جی، تو کئی قسم کی ہیں۔ صحیح ہے، اور دوسری خوشیاں ہیں جسمانی نظر آنے والی۔ جی بالکل۔ تو جیسے کہ پہلی جو نعمت ہے روحانی یا دلی جو نظر نہیں آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ جی ہاں، تو وقفے کے بعد سنیں گے مفصل۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جنت اور وہاں کی جو ابدی اور دائمی نعمتیں اللہ عز و جل نے تیار فرمائی ہیں اہل ایمان کے لیے، ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، جی یعنی دلی اور قلبی اور روحانی قسم کی
نعمتیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جسمانی یعنی نظر آنے والی ہیں۔ تو اس بارے میں گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ جی، تو میں نے جیسے کہا کہ جو روحانی یا قلبی جو نظر آنے والی نئی نعمتیں ہیں، جی، ان کی وہ کئی قسم کی ہیں۔ صحیح، انہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے، صحیح، کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جی، اور یہ بہت ہی بڑی نعمت ہوگی۔ جی، آیات اور احادیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اور جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں تقریباً 20 صحابیوں نے اس رؤیت کا ذکر کیا ہے، جی، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل جنت کے اندر کریں گے، اور ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کا اس کے اوپر اتفاق رہا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جی، کہ اس وقت بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی اللہ کے دیدار کی وجہ سے وہ چہرے بہت ہی خوش ہوں گے۔ جی، اور تر و تازہ اور کھلے ہوئے نظر کھلے آ ہوئے رہے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر ایک آدمی جو بہت خوشحال ہوتا ہے جی، دنیاوی اعتبار سے، تو ناز و نعم کے جو آثار ہوتے ہیں اس کے چہرے پر ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ جی نظر آتے ہیں۔ تو یا اسی کسی بھی قسم کی خوشی جب انسان کو پہنچتی ہے جی، تو اس کا چہرہ گویا کہ کھل اٹھتا ہے، جی۔ دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کی رؤیت ہوگی، اس سے عظیم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، تو ان کے چہرے اس وقت کھل اٹھیں گے۔ جی، دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جی، کہ جن لوگوں نے احسان کیا، احسان کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ جی، احسان جو کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ وہ ہوا محسن آیا ہوا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، محسنین آیا ہے، یعنی احسان کا لفظ بہت جگہوں پر آیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس کا معنی یہی بتلایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا عمل شریعت کے مطابق کرے تو وہ احسان ہے۔ صحیح، تو جن لوگوں نے شریعت کے مطابق عمل کیا ان کے لیے حسنہ ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، جی، اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی جن لوگوں نے احسان کیا، زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے، شریعت کے مطابق چلتے رہے، تو پہلی بات تو یہ کہ یعنی انہیں 2 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے آخرت میں حسنہ ہے۔ تو یہ جو انداز ہے کہ احسنوا حسنہ، جی، یہ بھی ایک عجیب انداز ہے قرآن کریم کا، جو اعجاز ہے جی، بالکل، کہ احسنوا، کہ جو اچھے کام کرتے رہے، فوراً فرمائے کہ ان کے لیے حسنہ۔ تو کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور ان میں کتنی عجیب لذت ہے۔ جزا بالمثل ہے۔ جی ہاں، جزا بالمثل، اور لغوی اعتبار سے جو ہے اس میں عجیب سی لذت ہے جی، بالکل، کہ فوراً ہی یعنی احسنوا، فوراً فرما دیا کہ حسنہ، کہ تم دنیا میں احسان کرتے رہے تو لو نقد لے لو حسنہ۔ تو ایک تو یہ خوشخبری ہو گئی کہ ان کے لیے حسنہ یعنی بہترین بدلہ ہے، جیسا کہ وہ بہترین کام کرتے رہے۔ جی، اور دوسری خوشخبری اسی آیت میں یہ کہ وہ زیادہ، کہ ایک چیز زیادہ بھی ہے، صرف حسنہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک چیز زیادہ بھی ہے۔ تو اس زیادہ کے بارے میں آپ کیا فرما رہے تھے؟ زیادہ کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفسیر بتلا دی ہے، جی، کہ النظر الی وجہ اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے دعاؤں کے اندر اس چیز کو طلب کیا کرتے تھے صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا دیدار نصیب کرنا قیامت کے دن۔ جی، وَالنَّظَرَ إِلَى وَجْهِكِ، اس قسم کے الفاظ جی، جی، انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، جی ہاں، جی، یہ الفاظ ہیں جو وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، والشوق الی لقائک۔ جی، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ مجھے تیرے چہرے کی طرف دیدار کی لذت نصیب ہو سکے، جی، اور تجھ سے ملاقات کا شوق میرا جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو اسی طرح ارشاد ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جی، تو اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے جی، جی، کہ اہل جنت میں جو بھی چاہیں گے وہ سامنے حاضر ہوگا، اور انہیں مزید سے بھی نوازا جائے گا۔ تو بقول مفسرین یہاں بھی جو مزید ہے یعنی اور زیادہ بھی انہیں دیا جائے گا، تو اس سے یہی مراد ہے کہ رؤیت باری تعالی یعنی انہیں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔
تو ایک تو سب سے اہم ترین روحانی نعمت اور مسرت یہ ہو گئی جی اہل جنت کے لیے، یعنی انہیں وہاں اللہ عز و جل جو خالق ارض و سماء، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو احکم الحاکمین ہے، اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سبھی کو یہ عظیم ترین نعمت نصیب۔ آمین آمین۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنة یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، اس حدیث سے دو جو روحانی نعمتیں ہیں جی ان کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، جی، ہم کلام ہو، ہم کلام ہونا، یہ بھی بہت ہی بڑی روحانی مسرت ہے، مسرت ہے کہ اور اللہ بہت بڑا تعالیٰ شرف ہے۔ جی کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں سے کہ اے اہل جنت، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، جی وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اور ساری کی ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ حل رضیتم، کیا تم راضی ہوگے؟ فیقولون ما لنا لا نرضى یا رب، کہ اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اور ہمیں وہ سب کچھ دے دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ جی یہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم کلام ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا اس سے بہترین چیز میں تمہیں نہ دے دوں؟ جی فیقولون، تو جنتی کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْقَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ میں اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دوں گا، اس کے بعد تمہارے اوپر میں غصہ نہیں ہوگا، تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی اور خوشنودی، تو یہ تیسری جو نفسیاتی نفسیاتی خوشی ہے، جی نعمت ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے اوپر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خوشخبری سنا دی گئی کہ آج کے بعد فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جی اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی تذکرہ ہے، مختصر ہم اشارہ کر دیں کہ یہ جو موت ہے، کہ موت کا تصور ہی بڑا بھیانک ہوا کرتا ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے موت سے، طبعی معاملہ ہے۔ تو قیامت کے دن ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو موت دے دی جائے گی۔ اب جو اہل جنت ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دی جائے گی کہ موت کو موت دے دی گئی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، موت ختم ہو گئی، اب تم جنت میں اور وہاں کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے۔ جی تو یہ ان کے لیے یہ چیز بھی بڑی قلبی مسرت کا اور روحانی خوشی کا سبب بنے گی۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ محفوظ رکھے سبھی کو، جو اہل جہنم ہیں تو وہ اس خبر سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی اسی طرح سے جو روحانی جو نعمتیں ہیں ان میں اور بھی چیزیں ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پر اہل جنت کا آپس میں زیارت کرنا، جی ایک دوسرے کے پاس جانا، جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملاقات کی خواہش کرے گا تو اس کی چارپائی اور اس کی چارپائی دونوں ایک طرف جو ہے چل پڑیں گی اور ملاقات ہوگی، اور اس میں جنت کے اندر دنیا میں جو باتیں ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہماری مغفرت کی اور کس طرح سے تکریم اور عزت کی، کیوں کی اور کس وقت کی، یہ سب جو ہے وہ گفتگو آپس میں کریں گے، اور اس سے ایک روحانی خوشی حاصل۔ جی اسی طرح سے ایک اور نعمت ہے کہ وہاں پر جو ہے جنتی مطمئن ہو جائیں گے، خوف اور ہراس اور غم سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آیتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ ان کو حزن و ملال کچھ نہیں ہوگا دنیا کے ختم ہو جانے پر، اور یا کسی بھی بات پر ان کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث آیت کے اندر ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اے میرے بندو آج نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ تم کو حزن و ملال ہوگا۔ اور اسی طرح آیت میں آئے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر
تازگی اور سرور اور فرحت دے دے گا. جی. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ شکرانے کے طور پر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے حزن و ملال کو دور کر دیا. جی. رنج و غم کو دور کر دیا. جی. اسی طرح سے ایک اور بھی قلبی اور روحانی نعمت ہے، وہ یہ کہ اہل جنت کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کینہ اور کپٹ کو نکال دے گا. دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں، بڑی ساری عداوتیں ہوتی ہیں، نفرتیں، قدورتیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ بڑی تکلیف دہ ہے. ہاں جی. تو وہاں پر یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہو جائے گی ان کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جی. اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہم ان کے دلوں سے قدورت کو نکال دیں گے. جی. اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے تخت پر وہ سبحان اللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. تو یہ بھی بہت ہی بڑی نعمت ہے. جی. دنیا میں بعض اوقات کوئی انسان بہت زیادہ دولت مند خوشحال ہوا کرتا ہے، جی، ہر نعمت اسے میسر ہے، لیکن کسی کے ساتھ اس کا اختلاف چل رہا ہے، دشمنی ہے، تو تمام تر مال و دولت کے باوجود تو یہ دشمنی اور دل میں یہ جو تشویش اور یہ معاملات، تو یہ چیزیں بڑی نفسیاتی اذیت کا سبب بنا کرتی ہیں. جی. تو وہاں اس چیز سے دلوں کا پاک ہو جانا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دلی مسرت ہے، روحانی اطمینان کا ذریعہ ہے، بہت بڑی نعمت. ایک اور نعمت روحانی ہے جی. جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ فرشتے ان کے پاس ہمیشہ آتے رہیں گے، برابر ان کو سلام کرتے رہیں گے. جی. اس سے بھی ایک فرحت ان کو ملے گی، مسرت حاصل ہوگی. جی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. کہ یہ فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور ان کو سلام کریں گے. یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی مسرت. جیسے دنیا میں گھر میں کبھی کوئی مہمان آیا کرتا ہے، جی، کوئی عزیز مہمان، پیارا مہمان، تو وہاں یہ مہمان بھی آیا کریں گے انسان. جی. اور مزید یہ کہ فرشتے بھی مہمان بن کر آیا کریں گے اور ان کا سلام وہی ہوگا جو یہاں اہل اسلام کا سلام ہے. جی بالکل. سلام علیکم. تو سورہ الرعد میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور بھی دیگر مقامات پر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جی، زمر وغیرہ میں. اللہ ہم سبھی کو یہ نعمت نصیب فرمائے. تو دعا بھی کی جانی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. جی بالکل. کہ انسان جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے اس چند روزہ زندگی. یہ بہت بڑا انعام ہے. دنیا کے اندر کوئی انعام ہوتا ہے تو کوئی چیز کرنے پر ملتا ہے، بالکل بغیر کیے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں. تو جنت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. جی. یعنی جنت کوئی سستی تو نہیں ہے. جی بالکل. بلکہ حفت الجنہ بالمکارہ. جی. محنت کرنی پڑتی ہے. ناپسندیدہ ایسی چیزیں جو دل کو مشکل لگتی ہیں، ایسے کام جو دل کو مشکل محسوس بالکل کرنے پڑتے ہیں. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم مہمان سے مزید استفادہ حاصل کرتے ہیں اس موضوع کے بارے میں. تو محترم، یہ جو جنت اور وہاں کی نعمتیں آپ نے تذکرہ فرمایا کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہاں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نفسیاتی خوشی محسوس ہوگی. تو جبکہ اس کے علاوہ بہت سی ایسی نعمتیں ہوں گی وہاں کہ جو نظر آنے والی ہیں کہ جسم لذت محسوس کرے گا، اور یہ کہ دیکھنے پر مسرت ہوگی. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی. یہاں پر ایک بات کہہ دیں، مطلب بہت ہی اہم ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں محسوس کرنے کے طریقے ہیں وہ 3 طریقے ہیں. جی. حسی، عقلی اور خیالی. جی. تو ان طریقوں سے جو ہے ان نعمتوں
کو محسوس کیا جاتا ہے. جی انسان یعنی لطف اندوز ہوتا ہے یعنی لطف اندوز ہونے کا طریقہ. جی یہ 3 طریقے ہیں. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کچھ اور مدارک پیدا کر دے, یعنی لذتوں کے حاصل کرنے کے اور بھی طریقے اور کیفیات جو ہے اللہ تعالیٰ اور بنا دے. ظاہر سی بات ہے, اس لیے کہ وہاں کی نعمتیں کامل نعمتیں ہیں, دنیا کی تو فانی ہیں, تو ان کے مدارک بھی کم ہیں, وہاں پر اس کے مدارک بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ہر چیز وہاں زیادہ ہوگی. جی ہر اچھی چیز اور یہ کہ خوش کن چیز وہاں بہت زیادہ ہوگی دنیا کی بنسبت. جی بالکل. تو لذت حاصل کرنے کے دنیا میں تو صرف 3 ہی طریقے ہیں. جی وہاں اللہ جانے شاید ہزاروں طریقے اور ہو تاکہ سکتا اہل ہے, ایمان جنتی وہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پر لطف زندگی بسر کریں. اور اللہ کا کرم یہی چاہتا بھی ہے. جی جی سبحان. رہا یہ کہ اب ذکر ہم کرتے ہیں کہ جو جسمانی جو نعمتیں ہیں جی وہ کون کون سی ہیں. قرآن مجید اور حدیث کے اندر ان کا بہت ہی تذکرہ آیا ہوا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آیت کے اندر, مثل الجنت التی اعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت, اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے, جی کہ متقی اور پرہیزگار یہ جنت دیے جائیں گے. کہا کہ اس کے اندر نہریں ہوں گی, پانی کی نہریں, جی جن کا مزہ نہیں بدلے گا, یعنی اس کے اندر جو خاصیتیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی. جی کہ ان کے اندر کوئی بو آ جائے یا کہ مزے کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے, تر و تازہ ہمیشہ رہے گا. دنیا میں جو پانی ہے بعض اوقات اس کا جو ذائقہ ہے وہ تبدیل بدل جاتا ہے. جی اس میں سڑان پیدا ہونے لگتی ہے. جی یا بعض اوقات جو ہے جیسے کائی جمنے لگتی ہے نہر کے کنارے, دریا کے کنارے, جی یا اس کی بو بدل جاتی ہے. تو وہاں جو جنت کی نہریں ہیں جو ان کا پانی ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی اور اعلیٰ ہوں گی. جی وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اسی طرح سے دودھ کی نہریں بھی ہوں گی اور اس کا مزہ بدلے گا نہیں, بد مزہ نہیں ہوگا. یہاں دنیا کے اندر دودھ ہوتا ہے, نکال کر کے رکھ دیں اگر ایسے ہی 1 گھنٹہ 2-4 گھنٹے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے, اس کا مزہ برا ہو جاتا ہے, صحیح بد مزہ ہو جاتا ہے دودھ, اور صحت کے لیے بھی مضر ہو جاتا ہے. جی خراب ہو کر کے. جی لیکن جو جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی جی اس کا مزہ کبھی بھی نہیں بدلے گا, اس کے اندر کوئی خرابی کوئی فساد نہیں ہوگا. جی سبحان اللہ. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, اسی طرح سے شراب کی نہریں ہوں گی, جی جو پینے والوں اس کو پئیں گے جب تو لذت محسوس کریں گے. دنیا کی جو شراب ہے پی کر کے مدہوش ہو جاتے ہیں, اس کے اندر بڑی ہی کڑواہٹ ہوتی ہے, بدبودار شراب ہوتی ہے اور ہوش ختم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی جو نعمت ہے انسان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا عقل, وہ بھی ختم, عقل ہے. جی عقل ہی ان کی اڑ جاتی ہے, زائل ہو جاتی ہے. جی جی ہاں. لیکن یہ ساری چیزیں جنت کی شراب کے اندر نہیں ہیں, بلکہ اس کو پی کر کے وہ لذت محسوس کریں گے. سبحان اللہ. جی اسی طرح سے آیا قرآن مجید میں کو انہار من عسل مصفى, جی نہریں ہوں گی خالص شہد کی. صحیح. دنیا کے اندر شہد جو ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کبھی موم ہے, کوئی کچرا ہے, گندگی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جنت میں جو شہد ہوگا اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی, بالکل خالص شہد ہوگا وہ. صحیح. جی وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور اس جنت کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے. جی وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کے طور پر یعنی تمام یہ نعمتیں کہ پانی ایسا ہوگا, دودھ ایسا ہوگا, اور یہ کہ خمر اور شراب, اور یہ کہ عسل شہد, اور ثمرات یہ میوے پھل پھول وغیرہ, ان تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد سب سے بڑی نعمت مغفرت, جی جو خلاصہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ,
ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. جی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. بالکل. سبحان اللہ. جی کہ باقی سب نعمتیں ایک طرف، یہ ایک طرف. جی. اور اس کے بعد اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ جو اتنی نعمتوں کے اندر ہوں گے اس طرح سے ہوں گے جو کہ جہنم میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. اور وسقوا ماء حمیما، اور سخت کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. فقطع امعاءہم، یہ کھولتا ہوا پانی ان کی اتڑیوں کو کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ایک تو پیاس نے انہیں بدحال کر رکھا ہوگا، جی. اور وہ پانی مانگتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، لیکن جب پانی انہیں نصیب ہوگا، دیا جائے گا، تو پانی پی کر اور بھی برا حال ہو جائے گا. جی. کہ اللہ ایسا تعالیٰ گرم پانی، ایک تو بذائقہ جیسے کہ دیگر آیات میں تذکرہ ہے، جی جی اور گرم اتنا کہ ان کی وہ آنتیں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. لا حول ولا قوہ. تو یہاں اسی آیت میں جو مغفرت کا تذکرہ کیا گیا اور اتنی ساری نعمتیں، پھر آخر میں مغفرت، تو اس سے ایک یہ لطیف اشارہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اللہ سے بہت سی نعمتیں مانگتا ہے، دنیاوی نعمتیں، جی اخروی نعمتیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے سبھی کچھ. بالکل. لیکن ایک چیز جس کی طرف اگر توجہ رہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے وہ مغفرت ہے. جی. کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب اغفر لی وتب علی. اس طرح کے جو کلمات ہیں، جو عبارات ہیں، یا اپنی زبان میں جس کی جو بھی زبان ہو، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو باقی سب کچھ تو خود ہی مل جائے گا. جی. یہ نہریں بھی مل جائیں گی، شہد بھی مل جائے گا، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیا کی عافیت بھی مل جائے گی، آخرت کی عافیت بھی مل جائے گی. فرض کیجئے کوئی بڑا بادشاہ ہے، اس کے ہاں کوئی ملازم ہو دنیا میں، تو اگر کوئی اس نے اسے کوئی نعمت دے دی، گھر دے دیا، نوکری دے دی، لیکن اسے اندازہ ہو کہ یہ مجھ سے کچھ ذرا کھینچا کھینچا رہتا ہے، خوش نہیں ہے، تو ان نعمتوں سے اسے کیا سکون نصیب ہوگا؟ یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ کل نہ جانے کیا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ راضی ہو تو اسے، اس نے اگرچہ کچھ بھی نہیں دیا لیکن وہ راضی ہے، تو یہ انسان بے غم رہے گا کہ کوئی ڈر نہیں. کچھ ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ملے تو یہ ڈر تو نہ ہو کہ مجھے لٹکا دیا جائے گا یا مصیبت میں ڈال دیا جائے گا. تو انسان جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے اور جو اس کی سوچ ہے، بنیادی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے مغفرت اور معافی نصیب ہو جائے. جی جی. اس بارے میں کیا خیال؟ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ جنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے جی تو سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنت ہم کو ملے. جی. لیکن حقیقت میں کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا ہے؟ جی. کیا اس کے اندر تفریق کرنے کا کوئی معیار ہے؟ صحیح. تو اس میں بھی علماء کرام نے گفتگو کی ہے کہ چاہنے کو تو سب چاہتے ہیں، لیکن کسی چیز کو حاصل کرنا یا چاہنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں. جی. ایک شرط اس میں سے یہ ہے کہ انسان اس کے حصول کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے بس میں جی. وہ کوشش کرے. صحیح ہے. یہ نہیں کہ نیک کام کر ہی نہیں رہا اور جنت کی تمنا دل کے اندر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. جی. جی. دوسری شرط یہ ہے کہ اسے ہمیشہ خوف ہو کہیں کہ یہ چیز ایسا نہ ہو کہ حاصل نہ ہو. جی. نکل جائے ہاتھ سے نکل جائے، میں محروم رہ جاؤں. جی. تو یہ ساری چیزیں لازمی ہیں کہ آدمی عمل کرے اور اس کے بعد اسے فکر بھی ہو کہ کہیں یہ ہاتھ سے چلی نہ جائے چیز. جی. تو یہ معیار ہے پرکھنے کا کہ آدمی حقیقت میں چاہتا ہے. لیکن یوں ہی جی تمنا کرتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ امانی یہ نہیں ہے، یعنی جھوٹی تمنائیں نہیں ہیں. قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے. جی. ہاں جی. من یعمل سوءا یجزا بہ. صحیح. کہ صرف تمنا کرنے سے نہیں ہوتا ہے. جو برا جو کرے برا گا کرے گا نتیجہ اس کا پائے برا گا. نتیجہ پائے گا. جو اچھا کام کرے گا اچھا کام پائے گا. جی. تو یہ چیز ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے اپنی استطاعت اور اپنے بس تک، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ فکر لگی ہو کہ کہیں یہ چیز چلی نہ جائے. یعنی اللہ کو
ہمیں اپنا جذبہ اور اپنی بے قراری، اپنی بے تابی دکھانی ہے۔ جی ویسے تو اللہ سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ علام الغیوب ہے، لیکن ہم کوئی عملی طور پر کچھ دکھائیں بھی تو کہ یا اللہ ہم بہت طلبگار ہیں اور بہت بے قرار ہیں، بے تاب ہیں جنت اور وہاں کی نعمتوں کے حصول کے لیے۔ جی اور قرآن کریم میں جہاں یہ تذکرہ کیا گیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں وہاں اہل ایمان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے یہ فرمایا کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ جی يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سب کام کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ساری رات وہ بستر پر خواب غفلت کا شکار نہیں رہتے، بلکہ رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، رات کا کچھ حصہ نیند قربان کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور یہ کہ دعا، فریاد، مناجات، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہونا، جی کبھی رکوع کبھی سجود، یدعون ربہم خوفاً، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، طمعاً، اللہ کی طرف سے ثواب کی امید بھی لگائے رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے ہیں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جی جی کہ جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، دنیا میں کوئی اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جی جو قائم ہو چار چیزوں کے اوپر، صحیح، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی تعظیم، جی اور خوف و رجا پر۔ یہ نہ ہو کہ بہانہ بازی کر رہے ہیں صرف، اس کے بعد ہاں جی ہاں، تو انشاءاللہ آئندہ کبھی ملاقات میں اس موضوع کو آپ کی زبانی مفصل سنیں گے۔ بارک اللہ۔ تو فی الحال آج کی اس ملاقات میں ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور یہ گفتگو فی الحال نامکمل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی گفتگو لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔